एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौसे इबलीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। खाला, मुझे गए हुए 3 माह हो गई। तानिया हैरत ज़दा थी। चलो अब तुम्हें यह भी मालूम नहीं, खाला फरजाना ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं कह रही थी कि 3 माह हो गए यहाँ से गए हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी 10-15 दिन हुए हों। तानिया ने फ़ौरन बात बनाई। इस बात पर वो वाकई हैरान थी। उसके हिसाब से गए हुए 10-15 दिन से ज़्यादा ना हुए थे। अरे तुझे लगते होंगे 10-15 दिन, मुझे तो यूँ महसूस होता है जैसे तू 3 साल के बाद वापस आई है। खाला, ये आपकी मोहब्बत है, तानिया ने ममनूनियत से कहा। तानिया सच बता, इस अरसे में कभी मैं याद न आई तुझे? क्यों नहीं खाला, आप बहुत याद आई, तानिया ने उनके कंधे पर सर रखते हुए कहा। बार बार याद आई। तानिया कुछ बता दो, तू इस अरसे में कहाँ रही? खाला फिर ख़तरनाक मौज़ों की तरफ पलट गई। खाला, अगर इस सिलसिले में मुझसे सवाल ना करें तो बेहतर है। मैं आपसे झूठ बोलना नहीं चाहती, और अगर मैंने सच बता दिया तो आपको यकीन ना आएगा। आप सुबह ही मुझे किसी माहिर नफ्सियात के पास ले जाएंगी। ऐसी नाकाबिल यकीन बात है? हाँ खाला, ऐसे ही नाकाबिल यकीन बात है। मैं जिन हालात से दो चार हुई हूँ वो सब मुझे भी किसी भयानक ख्वाब की तरह महसूस हो रहा है। जब मैं खुद शक व शुबह में मुब्तला हूँ तो आपको कैसे यकीन आएगा भला? तानिया ने बड़े सच्चे लहजे में खाला फरजाना को समझाया। अच्छा चलो छोड़ो, इस मसले पर मैं तुमसे फिर बात करूँगी। फ़िलहाल तो ये बताओ कि तुम इस घर में किस तरह दाखिल होगी? हाँ, ये बात सोचने की है। दर्दाना तो अपने कमरे में जा चुकी है, उसका दरवाज़ा बंद होगा। भाई अफजल घर में मौजूद नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, दीवार के पास कुर्सी रखकर बराबर वाले प्लॉट में कूद जाती हूँ और घूमकर अपने दरवाजे पर आ जाती हूँ। उसके बाद बेल बजाऊंगी, साथ ही गेट खटखटाऊंगी। दर्दाना अभी सोई ना होगी, वो उठकर गेट खोल देगी और मैं इस घर में दाखिल हो जाऊंगी। इस तरह घर में एंट्री का सीन मुकम्मल हो जाएगा। चलो तुम्हारा दाखिला तो हो गया, अब कहानी क्या सुनाओगी? कहाँ चली गई थी, इस बारे में क्या बताओगी? अफजल तो बाल की खाल निकालने वाला आदमी है, खाला फरजाना ने परेशान होकर कहा। बस ये आप मुझ पर छोड़ें। वैसे आप ये कोशिश कीजिए कि भाई अफजल कम से कम सवाल करें। ठीक है, चलो फिर तुम जल्दी करो। क्या तुम आसानी से दीवार फलांग जाओगी? हाँ खाला, इधर से कुर्सी पर चढ़कर दीवार कूदना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। आप बस इतना कीजिएगा कि दीवार के पास से कुर्सी घसीट कर दूर कर दीजिए। ठीक है, तुम मेरी वो कुर्सी ले लो जो बाहर पड़ी रहती है, और हाँ, ये शाल उतारो, वरना दर्दाना तुम्हें ये शाल ओढ़े देखकर परेशान हो जाएगी। खाला फरजाना को बर वक्त शाल याद आ गई। हाय खाला, मुझे तो सर्दी लगेगी, तानिया सुकड़ कर बोली। बस 2-4 मिनट की तो बात है, घर में आते ही मैं ये शाल तुम्हारे ऊपर डाल दूंगी। ड्रामे के सारे सीन ज़ुबानी याद कर लिए गए। ये तय कर लिया गया कि क्या कहना है, कैसे कहना है। फिर फ़ौरन ही एक्शन शुरू हुआ। तानिया ने दीवार के नज़दीक कुर्सी रखी। कुर्सी के ज़रिए दीवार पर चढ़ना कोई मुश्किल काम ना था, और दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूदना भी मुश्किल ना था, लेकिन उस प्लॉट की दीवारें भरी हुई थीं। तानिया के उस तरफ कूदते ही खाला फरजाना ने कुर्सी दीवार से दूर कर दी और अपने कमरे में आ गईं।
کمرے میں آتے ہی گھر کی بیل بجی اور اس کے ساتھ ہی گیٹ کھٹکھٹانے کی زوردار آواز گونجی۔ اب وقفے وقفے سے بیل بج رہی تھی اور زور زور سے گیٹ کھٹکھٹایا جا رہا تھا۔ دردانہ ابھی ابھی سوئی تھی۔ وہ یہ جانتی تھی کہ ابھی افضل صاحب آئیں گے، ان کے لیے گیٹ کھولنا ہوگا، اسی لیے وہ چاہ رہی تھی کہ خالہ فرزانہ کے پاس بیٹھ کر ان کا انتظار کرے اور ان کے آنے کے بعد اطمینان سے سوئے، لیکن خالہ فرزانہ نے اسے اپنے کمرے میں جانے کا حکم دے دیا۔ اب وہاں بیٹھنے کا کیا جواز رہا؟ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ وہ آتے ہی سو گئی۔ وہ بہت گہری نیند سوتی تھی۔ افضل رات کو کبھی دیر سے آتا تو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہتا، تب خالہ فرزانہ کو اٹھنا پڑتا۔ وہ دردانہ کو جا کر اٹھاتی، تب کہیں دروازہ کھلتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ بیل بجتی رہی، دروازے پر ٹھک ٹھک ہوتی رہی، لیکن دردانہ کے کان پر جون تک نہ رینگی۔ تب خالہ فرزانہ نے جا کر اس کے کمرے کا دروازہ بجایا، اسے آوازیں دیں، پھر کہیں جا کر اس نے اپنا دروازہ کھولا اور اپنی آنکھیں ملتی ہوئی بولی، جی بڑی بی کی بچی، دروازے پر دیکھ کون ہے، افضل آیا ہوگا۔ اوہ اچھا، یہ کہہ کر اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے گیٹ کی چابی نکالی اور چادر اوڑھتی ہوئی گیٹ کی طرف بھاگی۔ پھر اس نے گیٹ کے نزدیک جا کر پوچھا، کون؟ میں ہوں۔ تانیہ سردی کی وجہ سے کپ کپانے لگی تھی۔ باہر بہت تیز اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ اس کی آواز بھی لرزتی ہوئی نکلی۔ دردانہ فوری طور پر پہچان نہ پائی۔ میں کون؟ دردانہ نے پوچھا۔ دردانہ دروازہ کھولو، میں ہوں تانیہ، تانیہ نے جلدی سے کہا۔ ارے تانیہ بی بی، آپ؟ تانیہ کی آواز سن کر دردانہ پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خوشی کے مارے اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ خالہ فرزانہ برآمدے میں کھڑی تھیں۔ تانیہ نے انہیں کھڑے دیکھ کر وہیں سے آواز لگائی، بڑی بی بی، تانیہ بی بی۔ دردانہ نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ ہیں، کیا کہہ رہی ہو؟ خالہ فرزانہ نے کمال کا مکالمہ بولا، بالکل نیچرل۔ دروازے پر تانیہ بی بی ہیں۔ دردانہ سے خوشی نہیں سمٹ رہی تھی۔ اری تو پھر جلدی سے دروازہ کھول، وہاں کھڑی ہوئی کیا کر رہی ہے؟ بڑی بی بی، تالا کھول رہی ہوں۔ وہ واقعی تالا کھول رہی تھی، لیکن اس کے ہاتھ قابو میں نہ تھے۔ خوشی کے مارے اس پر لرزہ طاری تھا۔ چابی تالے میں نہیں جا رہی تھی۔ دردانہ جلدی کرو، دروازہ کھولو۔ ادھر تانیہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے دردانہ نے گیٹ کھولا اور پھر بے اختیار اس سے گلے ملنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن فوراً ہی اسے اپنی حیثیت کا خیال آ گیا۔ وہ اس گھر کی ملازمہ تھی۔ تانیہ بی بی، آپ؟ اس نے تانیہ کے ہاتھ پکڑ کر جوش سے دبائے۔ تانیہ نے اپنے ہاتھ چھڑا کر اسے فوراً اپنے گلے لگا لیا۔ دردانہ، تم کیسی ہو؟ دردانہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کیسے جواب دیتی؟ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اتنی دیر میں آہستہ آہستہ چلتی خالہ فرزانہ بھی نزدیک آ گئیں۔ تانیہ انہیں دیکھ کر دردانہ کو چھوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ میری خالہ، ارے میری بچی، تو کہاں چلی گئی تھی؟ یہ کہتے ہوئے وہ خود پر قابو نہ رکھ سکیں، بھر سے رو پڑی۔ خالہ فرزانہ کو روتے دیکھ کر اس کی آنکھوں سے بھی بن بادل برسات شروع ہو گئی۔ وہ روتے ہوئے خالہ فرزانہ کو زور زور سے بھینچ رہی تھی۔ تب خالہ فرزانہ کو خیال آیا کہ تانیہ کو سردی لگ رہی ہوگی۔ انہوں نے روتے روتے جلدی سے اپنی آنکھیں پونچھیں اور اپنی شال اتار کر فوراً اسے اڑا دی، اور پھر خالہ اسے اپنے کمرے میں لے آئیں۔ باہر اچھی خاصی سردی تھی، تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ 5-7 منٹ ہی تانیہ پر کپ کپی طاری ہوگی۔ خالہ فرزانہ نے اسے اپنے بیڈ پر بٹھا کر اس کے گرد لحاف لپیٹ دیا۔ بیوی، آپ کے لیے کافی بنا کر لاؤں؟ دردانہ نے پوچھا۔ ہاں دردانہ، جلدی کرو، اور سنو، ایک انڈا بھی بوائل کر لاؤ، تانیہ کو سردی لگ رہی ہے۔ تانیہ کے بجائے خالہ فرزانہ بولی۔ میں یوں لائی، دردانہ نے چٹکی بجا کر کہا اور بڑی تیزی سے باہر نکل گئی۔ دردانہ کے کمرے سے نکلتے ہی گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ دردانہ جو کمرے سے باہر نکل گئی تھی فوراً پلٹ کر واپس آئی اور خالہ فرزانہ سے مخاطب ہو کر بولی، صاحب جی آ گئے ہیں، گیٹ کھول دوں، پھر لاتی ہوں کافی۔ ٹھیک ہے دردانہ، تم جاؤ اور صاحب کو بتا دو کہ تانیہ بی بی آ گئی ہیں۔ دردانہ بغیر جواب دیے اپنے کمرے سے نکل گئی۔ اتنی دیر میں گھر کی بیل بجنے لگی تھی۔ دردانہ دوڑتی ہوئی گیٹ پر پہنچی اور حسب معمول سوال کیا، کون ہے؟ دردانہ، گیٹ جلدی کھولو۔
ادھر سے افضل کی آواز سنائی دی۔ دردانہ نے گیٹ کا تالا کھول کر گیٹ کے دونوں پٹ کھول دیے۔ افضل گاڑی اندر لے آیا۔ دردانہ نے جلدی سے گیٹ بند کر کے تالا لگایا، اور اس سے پہلے کہ افضل گاڑی مقفل کر کے اپنے کمرے کا رخ کرتا، دردانہ دوڑتی ہوئی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ یا اللہ، دردانہ خیر تو ہے؟ افضل اس کو اس طرح بھاگتے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صاحب جی خیر ہے، سب خیر ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی خیر ہے۔ وہ بے پناہ خوش تھی۔ دردانہ کیا ہو گیا؟ تمہاری کوئی لاٹری لگ گئی کیا؟ افضل نے ہنس کر کہا۔ ارے نہیں صاحب جی، بڑی زبردست خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ میرے لیے؟ افضل حیران ہوا۔ صاحب جی، ہم سب کے لیے۔ کہاں ہے وہ خوشخبری؟ صاحب جی، بڑی بیوی کے کمرے میں جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں کیا زبردست خوشخبری ہے۔ اچھا، میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں۔ افضل تیز تیز قدم بڑھاتا خالہ فرزانہ کے کمرے کی طرف چل دیا اور دردانہ کچن کی طرف چلی گئی۔ خالہ فرزانہ کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ہلکا سا دھکا دیا تو وہ فوراً کھل گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ایک دم اسے جو نظر آیا وہ اس کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ سامنے تانیہ لحاف اوڑھے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر تیزی سے آگے بڑھا اور خوشی سے بولا، ارے تانیہ، آپ؟ جی بھائی، میں۔ تانیہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ افضل نے فوراً اسے تھام لیا۔ واقعی یہ تو بڑی زبردست خوشخبری ہے ہم سب کے لیے، افضل خوش ہو کر بولا۔ افضل، کیا دردانہ نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ خالہ فرزانہ نے مسکرا کر پوچھا۔ بس زبردست خوشخبری کی بات بتائی اور کہا کہ خوشخبری بڑی بیوی کے کمرے میں ہے، یہ نہ بتایا کہ خوشخبری کیا ہے۔ تم نے کیا سمجھا کہ کس قسم کی خوشخبری ہے؟ میں بالکل اندازہ نہیں کر پایا۔ تانیہ کا تو مجھے خیال بھی نہیں تھا۔ ہاں بھائی، مجھے بھول گئے، تانیہ نے پیار بھرا شکوہ کیا۔ آپ کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ ذرا خالہ سے پوچھیں، روز ہی ذکر کرتا رہتا تھا۔ ہاں تانیہ، یہ بات صحیح ہے، خالہ فرزانہ نے تائید کی۔ میں روز ہی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ آپ کی پراسرار گمشدگی اور پھر وہ خط، اگر وہ خط نہ ملتا تو پھر میں پولیس سے ضرور مدد لیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خط چھوڑ جانا بہتر ہوا۔ ہاں بالکل، اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ کم از کم ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ آپ جہاں بھی گئی ہیں اپنی مرضی سے گئی ہیں، افضل نے کہا۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ خالہ فرزانہ نے کہا، آ جاؤ۔ دروازہ کھولا، دردانہ ٹرے ہاتھ میں لیے اندر آ گئی۔ دردانہ، کیا لائی ہو؟ افضل نے ٹرے پر ایک تائرانہ نظر ڈالتے ہوئے پوچھا۔ صاحب جی، کافی لائی ہوں، کیا آپ انڈا کھائیں گے؟ نہیں بھائی، میں کھانا کھا کر آ رہا ہوں، میرے لیے کافی ہی بہت ہے۔ دردانہ نے جلدی سے انڈا چھیل کر چھری سے اس کے 4 ٹکڑے کیے، اس پر ہلکی سی کالی مرچ ڈالی اور پلیٹ میں کانٹا رکھ کر پلیٹ تانیہ کی طرف بڑھا دی۔ تانیہ نے انڈا کھا کر کافی کا مگ ہاتھ میں لے لیا اور دھیرے دھیرے کافی کی چسکی لینے لگی۔ بھائی واہ، زبردست دردانہ، تمہارا کوئی جواب نہیں، بہت عمدہ کافی بنائی ہے۔ ہائے بی بی، آپ مجھے بہت یاد آتی تھیں۔ کوئی خاص وجہ ہے؟ ایسی باتیں سننے کے لیے، دردانہ نے معصومیت سے کہا۔ دردانہ کی یہ بات سن کر تینوں نے قہقہہ لگایا۔ دردانہ کمرے میں رکنا چاہ رہی تھی۔ وہ تانیہ کی باتیں سننا چاہتی تھی، اپنا تجسس دور کرنا چاہتی تھی۔ اسے تانیہ سے خاص لگاؤ تھا۔ تانیہ نے اسے ملازمہ کبھی نہیں سمجھا تھا۔ اس کا رویہ اس کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ ہوتا تھا، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ وہ باوجود خواہش کے اپنی مرضی سے کمرے میں رک نہیں سکتی تھی جب تک اسے کوئی رکنے کو نہ کہے، اور اسے رکنے کو کسی نے نہیں کہا، لہٰذا وہ فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ دردانہ کے جانے کے بعد افضل نے فوراً سوال کیا، آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ اب ایک مشکل مرحلہ شروع ہو چکا تھا۔ تانیہ کے پاس افضل کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اگر وہ اسے سچ سچ بتا دیتی کہ وہ کہاں چلی گئی تھی تو اس رودات کو سن کر افضل نے اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنا تھا اور یہ سوچنا تھا کہ تانیہ اپنے چہرے مہرے سے تو پاگل نہیں دکھائی دے رہی، لیکن باتیں پاگلوں والی کر رہی ہے۔ ارے افضل، اب آ گئی ہے تو سب بتائے گی کہ کہاں گئی تھی۔ ابھی تو اس کی حالت غیر ہو رہی ہے، اطمینان سے پوچھ لینا، فی الحال تو اسے آرام کی ضرورت ہے۔ خالہ فرزانہ فوراً مدد کو آئیں۔ بالکل ٹھیک ہے خالہ، انہیں آرام کرنے دیا جائے،
صبح بات کر لیں گے۔ یہ کہہ کر افضل اٹھنے لگا۔ بھائی اب مجھے ایسے آرام کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کچھ دیر تو بیٹھیں، تانیہ نے کہا۔ تانیہ کے کہنے پر افضل کچھ دیر کے لیے اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ اسی اثنا میں اسے محسن راؤ کے لاہور واپس پہنچنے کی خوشخبری سنائی گئی۔ محسن راؤ کی آمد کی خبر سن کر افضل نے خالہ فرزانہ سے مخاطب ہو کر پوچھا، خالہ سچ سچ بتائیے گا، آج صبح آپ نے کس کا منہ دیکھا تھا؟ کیوں؟ خالہ فرزانہ نے اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ دیکھیں نا، آج کا دن کس قدر خوش نصیب ہے، خوشخبری پر خوشخبری چلی آ رہی ہے۔ افضل ہنس کر بولا، تمہارا دیکھا تھا؟ خالہ فرزانہ نے مذاق کیا۔ مذاق نہیں کریں، میرے آنے سے پہلے تو دردانہ آپ کے پاس آتی ہے۔ ہاں واقعی سب سے پہلے میں دردانہ کی شکل دیکھتی ہوں، لیکن وہ تو میں روز ہی دیکھتی ہوں۔ آج میں نے صبح ہی صبح تانیہ کی تصویر دیکھی تھی، یہ مجھے آج شدت سے یاد آ رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بیٹھ کر افضل اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دوران گفتگو دردانہ برتن اٹھا کر لے جا چکی تھی۔ اسے تانیہ کا کمرہ کھولنے اور ٹھیک کرنے کی ہدایت دے دی گئی تھی، اور اس سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ تانیہ کا کمرہ ٹھیک کر کے اپنے کمرے میں سونے چلی جائے۔ افضل کے جانے کے بعد خالہ فرزانہ کو اچانک عامر کا خیال آیا۔ کیوں تانیہ، تمہارے انکل عامر کو فون نہ کریں؟ اب تو تمہاری آمد سب پر مکمل ہو گئی۔ خالہ فرزانہ نے خیال ظاہر کیا۔ 12 سے اوپر ہو رہے ہیں خالہ، تانیہ نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ اب تک تو انکل عامر سو چکے ہوں گے، کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیا پتہ جاگ ہی رہے ہوں۔ انہوں نے خوشخبری سنائی ہے تو ادھر سے بھی اس کا جواب جانا چاہیے، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ خالہ فرزانہ نے کہا۔ چلیں ٹھیک ہے، مزہ آئے گا، یہ کہہ کر وہ نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اتفاق سے فوراً ہی نمبر مل گیا۔ پہلی گھنٹی بجنے کے بعد تانیہ نے ریسیور خالہ فرزانہ کی طرف بڑھا دیا۔ گھنٹی بج رہی ہے۔ اچھا، خالہ نے ریسیور تھامتے ہوئے کہا۔ تیسری گھنٹی پر ادھر سے کسی نے ریسیور اٹھایا۔ جب ہیلو کہا تو خالہ فرزانہ نے آواز فوراً پہچان لی، یہ عامر تھے۔ عامر ابھی سوئے نہیں؟ خالہ فرزانہ نے براہ راست سوال داغ دیا۔ ارے فرزانہ تم اس وقت، کیا ہوا آخر؟ ان کے لہجے میں پریشانی تھی۔ بھائی ہم بھی کچھ پیچھے ہیں تم سے، خالہ فرزانہ نے ایک ادا سے کہا۔ اچھا خیر، وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تم بڑی چیز ہو۔ پروفیسر عامر مجھے چیز نہ کہنا، میں فرزانہ ہوں، ایک باوقار خاتون، خالہ فرزانہ نے بن کر کہا۔ اچھا باوقار خاتون، تم کچھ کہہ رہی تھی، تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ خالہ فرزانہ نے پوچھا۔ ہم سب محسن کو گھیرے بیٹھے ہیں، نئی پرانی یادیں تازہ کر رہے ہیں۔ اچھا اب مجھ سے ایک دھماکہ خیز خبر سنو، میری تانیہ واپس آ گئی ہے۔ یہ خبر عامر کے لیے واقعی دھماکہ خیز تھی۔ چند لمحوں کے لیے ادھر سناٹا طاری ہو گیا۔ عامر؟ خالہ فرزانہ نے جلد جلد پکارا۔ ہاں فرزانہ سن رہا ہوں۔ عامر کی آواز بمشکل نکلی، یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے خوشی کی وجہ سے ان سے بولا نہ جا رہا ہو۔ کب آئی؟ وہ بمشکل بولے۔ تمہارے فون کے آدھے گھنٹے کے بعد اچانک بیل ہوئی، دردانہ سو چکی تھی، اسے جگا کر اٹھایا گیا۔ میرا خیال تھا کہ افضل ہوگا، وہ ایک شادی میں گیا ہوا تھا۔ گیٹ کھلا تو افضل کے بجائے تانیہ نکلی۔ عامر میں تمہیں بتا نہیں سکتی کہ مجھے کس قدر خوشی ہوئی۔ واقعی یہ تو بہت دھماکہ خیز خوشخبری ہے، لگتا ہے راؤ احمد علی کے دن پورے ہو گئے، عامر نے خود کو سنبھال کر کہا۔ پھر پوچھا، کہاں ہے تانیہ؟ یہ میرے برابر میں بیٹھی ہے۔ خالہ نے ریسیور اس کے ہاتھ بڑھا دیا۔ السلام علیکم انکل عامر، تانیہ نے پرجوش انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام تانیہ، انکل عامر نے خوشی سے جواب دیا۔ تانیہ تم خیریت سے تو ہو؟ ہاں انکل، بالکل خیریت سے ہوں، اور ہر طرح سے خیریت سے ہوں۔ شکر ہے اللہ کا، انکل عامر نے کہا۔ پھر پوچھا، تم کہاں چلی گئی تھی تانیہ؟ انکل عامر میں آپ کو بتاؤں گی، سب سناؤں گی، تانیہ نے ٹالنے کے لیے کہا۔ پھر بولی، بھائی جان کیسے ہیں؟ ہاں لو بات کر لو، انکل عامر نے کہا۔ پھر ان کی آواز سنائی دی، محسن اپنی بہن سے بات کرو۔ کچھ دیر کے بعد ریسیور میں محسن راؤ کی آواز ابھری۔
یہ آواز تو اس کی سنی ہوئی تھی، لیکن دنیا والوں کے سامنے یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ پہلی بار ایک دوسرے سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ میری بہن، تم کیسی ہو؟ محسن راؤ نے بے قراری سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بھائی جان، جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ آ گئے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ اڑ کر لاہور پہنچ جاؤں، آپ کی صورت دیکھ لوں۔ میری بھی یہی کیفیت ہے۔ بھائی جان، آپ انکل عامر کے گھر کس طرح پہنچ گئے؟ تانیہ نے پوچھا۔ تانیہ، میں تو ماڈل ٹاؤن اپنے گھر پہنچا، وہاں پہنچ کر اپنا گھر بند پایا، بس ایک چوکیدار سرونٹ کوارٹر میں موجود تھا، اس کے ساتھ میں انکل عامر کے گھر پہنچ گیا۔ تانیہ، یہاں تو دنیا ہی بدل چکی ہے، ویران اور اجاڑ ہو گئی ہے، نہ ممی رہی نہ بابا رہے۔ شکر ہے کہ تم ہو، جینے کی کوئی آس تو ہے، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاتا۔ جس طرح تم میری صورت دیکھنے کے لیے بے قرار ہو، ایسے ہی میں تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم لاہور آؤ گی یا میں کراچی آؤں؟ محسن راؤ نے اپنا کردار بہت خوبصورتی سے نبھایا۔ بھائی جان، آپ کراچی آ جائیں، یہاں خالہ سے بھی آپ کی ملاقات ہو جائے گی، پھر میں آپ کے ساتھ لاہور چلوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر میں کل کراچی پہنچ رہا ہوں، ٹکٹ لے کر تمہیں فون کر دوں گا، تم ایئرپورٹ آ جانا۔ محسن راؤ نے فوراً ہی فیصلہ سنا دیا۔ بالکل ٹھیک، تانیہ خوش ہو کر بولی۔ کوئی اور بات تو نہیں کرنی؟ نہیں، بس اب ساری باتیں ملاقات پر ہوں گی۔ اچھا، اللہ حافظ، محسن راؤ نے کہا، اور پھر تانیہ کا جواب سن کر فون بند کر دیا۔ تانیہ ریسیور پکڑے کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، اسے کالا چراغ یاد آ گیا تھا۔ بالآخر اس نے محسن راؤ اور خود اسے بحفاظت ان کی دنیا میں منتقل کر دیا تھا۔ وہ بہت پیارا شخص تھا، اس نے بقا کو ٹوٹ کر چاہا، مگر بقا نے اس کی قدر نہ کی اور اس کے پیار بھرے دل پر مسلسل ضربیں لگاتی رہی، اور کالا چراغ بڑے حوصلے سے اس کے لگائے چر کے سہتا رہا۔ جانے وہ کس مٹی سے بنا تھا، وہ مٹی سے کہاں بنا ہوگا، مٹی سے تو بس انسان بنے ہیں، وہ آگ سے بنا ہوگا۔ شاید اسی لیے عشق کی آگ برداشت کر گیا، محبت کی تپش برداشت کر گیا۔ کیا سوچنے لگی؟ خالہ فرزانہ نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لینا چاہا۔ کچھ نہیں خالہ، تانیہ نے کہا۔ وہ کیسے بتاتی کہ اسے کون یاد آ گیا تھا؟ اس نے ریسیور رکھ دیا اور پھر بولی، اچھا خالہ، اب میں اپنے کمرے میں چلوں؟ آج تو میرے پاس ہی کیوں نہیں سو جاتی؟ خالہ فرزانہ نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ اچھا خالہ، ٹھیک ہے، میں یہیں سو جاؤں گی، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے کمرے میں ہو آؤں، مجھے اپنا کمرہ بہت یاد آ رہا ہے، میں ذرا کپڑے وغیرہ بھی تبدیل کر آؤں گی۔ ہاں جاؤ، خالہ فرزانہ نے خوشی سے اجازت دے دی۔ تانیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور خالہ فرزانہ کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جانے کتنے عرصے بعد اپنے کمرے کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دردانہ اس کے بیڈ پر ٹیک لگائے قالین پر بیٹھی دروازے کو تک رہی ہے۔ کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر فوراً کھڑی ہو گئی اور اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ کیا دردانہ، تم ابھی تک سوئی نہیں؟ تانیہ نے اسے حیرت سے تکتے ہوئے کہا۔ نہیں بی بی، میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ کیوں، کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں، بس آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ تم بھی اچھی خاصی باولی ہو، تانیہ ہنس کر بولی۔ وہیں خالہ کے کمرے میں بیٹھ جاتی۔ وہاں صاحب جی جو آ گئے تھے، پھر بڑی بی بی نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کو جو کہہ دیا تھا، اس نے شکایت آمیز لہجے میں کہا۔ تم عجیب بے وقوف ہو، اگر میں اوپر نہ آتی تو پھر تم کیا کرتی؟ بس پھر میں کچھ دیر اور انتظار کرتی، آپ نہ آتی تو اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ اچھا آؤ، میرے پاس بیٹھو، تانیہ نے اسے اپنے بیڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خوشی سے بیٹھ گئی اور تانیہ کے پاؤں پکڑتے ہوئے بولی، لائیں بی بی، میں آپ کے پاؤں دبا دوں؟ نہیں، تم آرام سے بیٹھو، ابھی مجھے نیچے جانا ہے، خالہ کے پاس سونا ہے، میں یہاں اپنا کمرہ دیکھنے اور کپڑے تبدیل کرنے آئی ہوں۔ ٹھیک ہے بی بی، میں الماری سے آپ کے کپڑے نکال کر استری کر دیتی ہوں، آپ جب تک اپنے کمرے میں نظر ڈالیں۔ میں نے آپ کے کمرے کی کوئی چیز نہیں چھیڑی، جیسا چھوڑ کر گئی تھی ویسا ہی رکھا ہے، میں اس کمرے کی روز صفائی کرتی تھی۔ بی بی، آپ کو سچ بتاؤں، مجھے یہاں آپ کی خوشبو محسوس ہوتی تھی،
دردانہ اپنے دھن میں کہے جا رہی تھی۔ اچھا اور سناؤ دردانہ، تم ٹھیک تو رہیں؟ تانیہ نے پوچھا۔ بی بی آپ کہاں چلی گئی تھیں؟ دردانہ نے تانیہ کے سوال کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ آپ نے اپنے خط میں لکھا تھا کہ آپ کسی کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہائے بی بی، کہیں آپ کالے کپڑے والے کے ساتھ تو نہیں چلی گئیں؟ تانیہ اس کی اس بات پر حیران رہ گئی۔ خالہ فرزانہ اور افضل سے زیادہ سمجھدار تو اس گھر کی ملازمہ ہی رہیں۔ اس نے نشانے پر کیسا تیر مارا؟ کالے کپڑے والے شخص کا خیال تمہارے ذہن میں کیسے آیا؟ لو بیوی، آپ بھی کیا بات کر رہی ہیں؟ اس نے آپ کو پیغام دیا تھا کہ وہ آپ سے صحرا میں ملے گا۔ ہاں دردانہ، کچھ اسی قسم کا معاملہ تھا، لیکن ساری باتیں میں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ بی بی آپ مجھے کچھ نہ بتائیں، بس اتنا بتا دیں کہ اب تو اس طرح غائب نہیں ہو جائیں گی۔ کل محسن بھائی آ رہے ہیں، 1-2 دن بعد مجھے لاہور جانا ہوگا۔ لاہور آپ ضرور جائیں، مل کر تو جائیں گی۔ یہ معلوم تو ہوگا کہ آپ لاہور میں ہیں۔ اب تو کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ آپ کہاں ہیں۔ سب پریشان تھے، میں تو اس بیڈ سے لگ کر اکثر رویا کرتی تھی۔ ارے دردانہ، تم مجھے اس قدر چاہتی ہو اور مجھے خبر بھی نہیں۔ لو بیوی، چاہت کے لیے کوئی ویزا تھوڑا ہی لینا پڑتا ہے۔ دردانہ، تم کس قدر سمجھداری کی باتیں کرتی ہو، یہ مجھے آج پتہ چلا۔ میری بے وقوفانہ باتوں کو سراہنے والی پہلی ہستی آپ ہیں۔ دردانہ نے کپڑے استری کر کے اس کے حوالے کیے اور بولی، آپ کپڑے تبدیل کر لیں، کہیں تو آپ کے لیے کافی بنا لاؤں۔ نہیں دردانہ، اب سونا بھی ہے، دیکھو کیا وقت ہو رہا ہے۔ تانیہ نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ گرم پانی سے اس نے اچھی طرح ہاتھ منہ دھوئے اور کپڑے تبدیل کر کے باہر آ گئی۔ دردانہ، اب اجازت دو تو خالہ کے پاس چلی جاؤں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ بالکل بی بی، آپ ضرور جائیں، انشاءاللہ اب آپ سے صبح ملاقات ہوگی۔ دردانہ کے جانے کے بعد اس نے اپنا بیگ کھولا۔ اس بیگ میں دیگر چیزوں کے علاوہ 2 تحفے تھے۔ پہلے اس نے ہیروں کا ہار نکالا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اسے اپنے گلے میں ڈالا۔ اس کی خوبصورت گردن ایک دم چمک اٹھی۔ اسے کاشغن یاد آیا، جو اسے اپنی دنیا میں روک لینے کے لیے مصر تھا۔ وہ اسے اپنا سونے چاندی سے بنا محل بھی بخشنے کے لیے تیار تھا۔ پھر اسے کاشغن کا بیٹا راشمون یاد آیا۔ راشمون کی یاد پر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اسے رخصت کرنے کے لیے تیار نہ تھا، پھر اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس کا آخری دیدار کرنے کے لیے محل کے باہر آ گیا تھا۔ اس نے تانیہ کو ایک بے حد حسین تحفہ دیا تھا۔ تانیہ نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر وہ گلاب کی کلی نکال لی جو اس نے اس کی ریشمی زلفوں میں لگائی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ یہ کلی کبھی نہیں مرجھائے گی، اگر مرجھا جائے تو سمجھنا راشمون اس دنیا میں نہیں رہا۔ وہ کلی ابھی تک تر و تازہ تھی اور اس کی مہک سے پورا کمرہ بھر گیا تھا۔ تانیہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی آئینے کے سامنے آئی اور پھر اس نے وہ گلاب کی کلی اپنے بالوں میں لگانے کے لیے ہاتھ اوپر اٹھائے تو آواز آئی، ٹھہرو، یہ کلی میں خود اپنے ہاتھ سے تمہاری زلفوں میں سجاؤں گا۔ اور یہ آواز راشمون کی تھی۔ اس کے ہاتھ اٹھے کے اٹھے رہ گئے۔ اس نے چونک کر آئینے میں دیکھا، پھر فوراً پلٹ کر پیچھے نظر ڈالی۔ دروازے کی طرف دیکھا، آئینے میں کوئی نہ تھا، نہ کوئی پیچھے تھا، اور دروازہ دردانہ جاتے ہوئے بند کر گئی تھی۔ وہ ویسے ہی بند تھا۔ پھر وہ آواز یقیناً راشمون کی تھی، لیکن راشمون یہاں کہاں؟ وہ نہ جانے یہاں سے کتنی دور اپنی دنیا میں مگن ہوگا۔ پھر وہ آواز اس کا واہمہ تھی۔ اس نے چونکہ تانیہ سے اس کے بالوں میں کلی لگانے کی درخواست کی تھی، اس لیے اس وقت بالوں میں کلی لگاتے ہوئے اس کے ذہن میں اس کی آواز گونج گئی۔ پھر اس نے اس بات کو اپنا واہمہ سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیا، ساتھ ہی اس کلی کو اپنے بالوں میں لگانے کا ارادہ بھی ملتوی کر دیا۔ اس نے اس کلی کو اپنے کمرے میں موجود ایک نازک سے شیشے کے گلدان میں سجا دیا اور گلدان میں لگے پلاسٹک کے پھول دوسرے گلدان میں منتقل کر دیے۔ پھر اس گلدان کو اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں یہ کلی ہر وقت اس کی نگاہوں میں رہے گی۔ پھر اس نے ہیروں کا جگمگاتا ہار اپنے گلے سے نکال کر الماری کے لاکر میں رکھ دیا اور دروازہ بند کر کے تیز تیز سیڑھیاں طے کرتی خالہ کے کمرے میں داخل ہو گئی۔